हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस नावल का आखिरी हिस्सा लास्ट एपिसोड पेश खिदमत है। अगर आपको ये नावल पसंद आया है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप में से किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के मज़े मज़े के नावल्स आप तक पहुंचते रहें। शहरज़ाद, जो पहले ही सर्दी से निढाल हो जाती थी, आज तो बाकायदा कांप रही थी। और इस मुसलसल कपकपी के बायस एक कप और दो प्लेटें भी उससे टूट चुकी थीं। बाहर बारिश अभी भी ज़ोर शोर से बरस रही थी। सर्दी की मुंह जोरी भी अरूज पर थी। मुलाजमा अभी तक नहीं आई थी और उसे पता था कि नाश्ता वो खुद बना लेती है। और अब तो मखतूम भी उसी के हाथ के खाने का आदी हो चुका था। लेकिन आज वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आने से कतरा रहे थे। शहरज़ाद मखदूम शाह को एक मुकम्मल शौहर के रूप में महसूस करके अनोखे से एहसासात में घिरी हुई थी और मखदूम शाह शहरज़ाद को बाकायदा बीवी का दर्जा देकर उलझ गया था। उसे लग रहा था कि उसने अपना हक जमा कर अच्छा नहीं किया। शायद शहरज़ाद ऐसा ना चाहती हो और फिर भी उसके सामने उसने हथियार डाल दिए हों। यही सोच उसे डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि रात का खुमार उतरते ही पहला हमला सोचू ने ही किया था और सोचू के तसलसल को मोबाइल रिंग ने तोड़ा था। वो लेट हो चुका था और वहीद अंकल उसकी जानब से परेशान हो गए थे। वो तैयार होकर नीचे आया तो वो शहरज़ाद किचन में मसरूफ़ दिखाई थी। गर्म कपड़ों और शॉल में लिपटी वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर वो अब और किसी गुस्ताख हरकत का हौसला नहीं रखता था। सो आहिस्तगी से नज़रें चुराकर नाश्ता करने बैठ गया। बात सुने, किचन का सौदा सल्फ ख़त्म हो चुका है। आप जुल्फ़ी को आज मार्केट भेज दें। एक नर्वस कर देने वाली खामोशी का हिसार था जो शहरज़ाद ने खुद ही तोड़ डाला था। वो खुद भी कंफ्यूज होने लगी थी। मखदूम शाह नाश्ता करके उठा और वॉलेट से रुपए निकालकर उसकी समत बढ़ा दिए और कहा, जो कुछ मंगवाना है मंगवा लेना। वो उसे जिम्मेदारी सौंप कर चला गया था और वो उसके जाते ही बर्तन समेटने लगी। किचन से फारिग होकर ड्राइंग रूम में आई और कुशन वगैरह तरतीब से रखने में मसरूफ़ थी जब भारी कदमों की चाप सुनकर यकदम पलटी। लेकिन पलटते ही उसकी चीख निकल गई, अबीर लाला! वो लपक कर आगे बढ़ी और अबीर शाह के कंधे से लग गई। दोनों की आंखें नम हो गई थी। शहरज़ाद चार भाइयों की अकलौती बहन होकर भी उनकी मोहब्बत और प्यार के लिए तरस रही थी और उन्हें भी अच्छी तरह इसका अंदाज़ा था। अबीर शाह ने उसकी पेशानी पे बोसा दिया क्योंकि पूरे एक साल और एक माह बाद वो बहन भाई एक दूसरे को देख रहे थे। अबीर शाह ने अपने आंसू पहुँच कर उससे पूछा, कैसी हो? मेरा ख्याल है कि तुम मुझे सिर्फ पहरा देने के लिए लाए हो, जबकि मैं भी तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ। अबीर शाह के अंदर आते ही उसका दूसरा भाई तलाल शाह भी पीछे से आते हुए बोला। शहरज़ाद ने बेयकीनी से उन्हें देखा और चीख उठी, तलाल लाला आप भी? आज उसकी कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तलाल शाह ने उसका सर थपका और उसके आंसू पहुँचे और बोला, हर वक्त का रोना धोना भी घर में नहुसत फैला देता है। अगर घर को जगमगाना चाहती हो तो हंसती मुस्कुराती रहा करो। वो जानबूझकर बड़ी बूढ़ियों की तरह बोले तो वो बेइख्तियार हंस पड़ी, लेकिन इस हंसी में भी आंसू घुल रहे थे क्योंकि वो जानती थी कि जब वो सबसे बिछड़ी थी तो क्या हालात थे और आज वो कितने एतमाद से उनके सामने सर उठाए खड़ी थी। और ये सब सिर्फ उसके रब ताला की और उस शख्स की मेहरबानी और इनायत थी जो एक साल बाद भी उससे ला ताल्लुक़ अलग अलग और कुछ खफा खफा रहता था। तलाल शाह ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, मखदूम शाह कहाँ है? वो अभी ऑफिस के लिए निकले हैं, बुलाती हूँ, आप बैठें। यह कहकर वो फ़ोन सेट की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अबीर ने उसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया और बोला, नहीं रुको, उन्हें काम पर जाने दो, फिर कभी चक्कर लगा तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी।
ویسے بھی ان کی کمپنی کافی ترقی کر چکی ہے، 1 سال میں کافی بزنس سیٹ کیا ہے انہوں نے۔ ابیر شاہ ان کے بارے میں ساری معلومات رکھے ہوئے تھا۔ وہ یہ سن کر سر ہلا کر رہ گئی اور پوچھا، اماں سائیں، بابا سائیں اور بی بی جان کیسی ہیں؟ بی بی جان تو اب اکثر ہی بیمار رہتی ہیں اور اماں سائیں تم دونوں کو بہت یاد کرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے شہرزاد کہ اس واقعے کے بعد بابا سائیں بالکل چپ ہو کر رہ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے، ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، ہر فیصلہ، ہر اصول، ہر پنچایت چھوڑ دی ہے۔ وہ خود کو خیام چاچا کا تم دونوں کا مجرم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سال پہلے ان کے فیصلے اور ضد کی وجہ سے خیام چاچا کی جان چلی گئی اور پھر اسی وجہ سے مکتوم لالا بھی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان رسومات سے کنارہ نہیں کیا۔ انہیں شمشاد خان کی بیٹی کی آہ لگی ہوگی، اسی لیے ان کی بیٹی کی زندگی میں تباہ ہو کر رہ گئی۔ ابیر شاہ کی باتیں سن کر شہرزاد کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ بھرائے لہجے میں بولی، اگر انہیں احساس ہے تو وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ شہرزاد، شاید انہیں ملنے پر اعتراض نہ ہو، لیکن قبیلے والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے قبیلے کا بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ ہم دونوں یہاں کسی کام سے آئے تھے، لیکن موقع ملا تو رہ نہ سکے، اس لیے چوری چوری ملنے چلے آئے، کیونکہ اماں سامی تمہارے لیے فکر مند تھی۔ بھائی، یہ قبیلے والوں کا ڈر کب ختم ہوگا؟ ابیر شاہ نے جواب دیا کہ جب میں قبیلے سے باہر اور شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عزم بھی تھا اور شرارت بھی۔ شہرزاد حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں دیکھنے لگی تھی۔ ہاں یار، اب کسی اور کو بھی تو قدم آگے بڑھانا چاہیے، ہر بار خیام چچا اور مکتوم لالا بازی لے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اب حالات بدلیں گے اور قبیلہ اپنے غلط اور فرسودہ رسم و رواج دیکھتا رہ جائے گا۔ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے پورے قبیلے کو کرنے کا حق نہیں، سب کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو فیصلے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کسی باہر کے فرد کو مداخلت کا حق ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، دوسروں کو نہیں، اور مرہم بھی ہمیں ہی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا۔ ابیر شاہ کے ارادے پختہ تھے۔ طلال شاہ اس کی باتیں سن کر معنی خیز سے مسکرا دیے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ کچن میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں چھوڑ گئے ہیں۔ اس کا ملازم زلفی یہ سب کچھ کچن میں رکھ گیا تھا۔ انہوں نے جاتے ہوئے زلفی کو بھی بھاری بھرکم ٹپ دی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو یہ خوشی پہلی نظر میں ہی محسوس ہو گئی تھی، لیکن پوچھا نہیں تھا، مگر اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے ہی شہرزاد خود ہی کہہ اٹھی، آپ کو پتہ ہے آج ابیر لالا اور طلال لالا آئے تھے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ شہرزاد کی خوشی پر اس نے تسمے کھولتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی خوش وہ صبح اس کے آفس جانے سے پہلے تو نہیں لگ رہی تھی جتنی اس وقت دکھائی دے رہی تھی۔ مکتوم سر جھکا کر دوبارہ تسمے کی گرہ کھولنے لگا۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ مکتوم، جو سلیپر پہن کر الماری کی سمت بڑھ رہا تھا، اس کی بات پر ٹھہر کر اس کی جانب پلٹا۔ میرا خیال ہے کہ سب کو اپنوں کی خوشی پہ خوشی ہوتی ہے، کسی اور خوشی میں خوش ہونا کسی کو نہیں آتا، اس لیے آپ کے اپنے آئے تھے، آپ کو خوش ہونے کا پورا حق ہے، جبکہ میرا کوئی اپنا نہیں، اس لیے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوگی۔ مکتوم اس کی آنکھوں میں دیکھتا، لفظ چبا کر ادا کرتا، پلٹ کر باتھ روم میں چلا گیا اور وہ جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ جو کچھ وہ کہہ کر گیا تھا وہ سچ ہی تو تھا۔ وہ کب کبھی اس کی خوشی میں خوش ہوئی تھی؟ کب حویلی والوں نے مکتوم شاہ کو اپنا ہونے کا احساس بخشا تھا؟ کب کسی نے اسے چاہتوں سے نوازا تھا؟ سب نے ہمیشہ محض رشتہ نبھایا تھا، کیونکہ وہ ان کی اولاد کی اولاد تھا، ان کا خون تھا، اس سے آگے کچھ نہیں تھا، اور وہ بھی اپنے دل میں اب کچھ نہیں کے سوا کچھ نہیں رکھتا تھا۔ شہرزاد نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ پھپھو، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، وہ اب مجھے سزا دینا چاہتا ہے۔ وہ انتقاماً مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہوا تھا، اور وہ اب مجھے مسلسل سزا دے رہا ہے۔
شہرزاد پھپھو سے بات کرتے ہوئے یکدم پھٹ پڑی تھی اور روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم شہرزاد؟ ہاں پھپھو، سچ کہہ رہی ہوں، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ مجھ سے وہ بات تک نہیں کرتا۔ میں دن اس کے انتظار میں گزار دیتی ہوں لیکن وہ آتا ہے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں 1 سال اور 3 ماہ سے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ جائے گا پھپھو۔ میں تھک جاؤں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی کیونکہ میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ شہرزاد آج اپنے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی اور جو کچھ دل میں تھا سب مومنہ پھپھو سے کہہ ڈالا تھا۔ پھپھو نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ مخدوم شاہ پچھلے 1 ہفتے سے بینکاک گیا ہوا تھا اور آج واپس آ رہا تھا۔ اسی کے متعلق مومنہ پھپھو نے پوچھا تو وہ چڑ کر یہ سب کچھ بتا گئی۔ وہ اپنے آنے کی اطلاع صبح ہی دے چکا تھا لیکن جب وہ آیا تو شہرزاد کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی چہرے پر کلائی رکھے ہوئی تھی اور اب پتہ نہیں تھا کہ وہ سو رہی ہے یا پھر محض بہانہ تھا، لیکن وہ اسے جگا نہیں سکا تھا کیونکہ وہ ہر کام میں اس کی مدد کا عادی ہو چکا تھا، یہاں تک کہ آفس سے واپسی پر سلیپر تک وہ پیش کرتی تھی۔ وہ بلا مبالغہ ایک اچھی اور مکمل بیوی کے سانچے میں ڈھلی اس کی خدمت میں بالکل کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی، اور آج وہ اتنی دور سے اتنے دنوں بعد آیا تھا پھر بھی وہ لا تعلق بنی سو رہی تھی۔ مجبوراً مکتوم شاہ کو خود ہی سلیپر پہننے پڑے اور پھر کپڑے چینج کرنے وہ چلا گیا تھا۔ رات کا کھانا بھی زبیدہ ہی نے لگایا تھا اور زبیدہ کے بلانے پہ ہی وہ نیچے آئی۔ شکن آلود لباس میں وہ خود بھی کچھ ایسی ہی الجھی بکھری لگ رہی تھی۔ سیاہ گھنگھرالے بال چہرے کی اداسی کے پہرے دار بنے ہوئے تھے اور چہرے کی رنگت سرخ، آنکھیں سوجی ہوئی اور پپوٹے سرخ اور بھاری لگ رہے تھے۔ مدھم سی آواز میں سلام کر کے وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی اور پھر جتنی دیر بیٹھی رہی سر جھکائے رکھا تھا۔ مخدوم شاہ اندر ہی اندر اس کی کیفیت سوچ کر حیران ہوتا رہا اور پھر اس کی حیرانی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اکیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹائم پاس کر رہا تھا جب مومنہ پھپھو کی کال آ گئی۔ آج ان کے لہجے میں نرمی بالکل نہیں تھی۔ مخدوم شاہ، کام کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ جی بہت اچھا پھپھو۔ اچھا، اور گھر والی کا کیا حال ہے؟ وہ بھی بہت اچھے حال میں ہے پھپھو۔ گویا تمہارے خیال میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے، ہاں؟ پھپھو میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مکتوم، تم شہرزاد کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پھپھو کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ابھی لب کھولے مگر کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ دیکھو مکتوم شاہ، سیدھی سی بات ہے، مجھے لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تو اسے چھوڑ دو۔ کیوں اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے؟ یا پھر اسے قیدی بنا کر رکھنے میں تمہاری انا کی تسکین ہوتی ہے؟ پھپھو کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے وہی ہو گیا ہے مکتوم شاہ جو تمہیں شاید 1.5 سال پہلے ہو گیا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید تم نے سچ مچ شہزاد کا احساس کر کے اس سے شادی کی ہے اور اس کی زندگی عذاب ہونے سے بچائی ہے۔ شاید تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ تھا لیکن تم نے تو میری سوچوں کی بھرپور نفی کی ہے۔ تم نے دراصل شہزاد کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے اور اس کی غلطیوں کی سزا دینے اور انتقام لینے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اسے یہی سزا دینا تھی، اپنے گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے رکھنا تھا، تو کیا وہ ایک کمرے کی قید اس بری تھی اس کے لیے؟ کیا ان قبیلے والوں کی سزائیں کم تھی جو تم بھی شامل ہوگے ان کے ساتھ؟ کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ کن حالات سے گزری ہے اور اس کے ساتھ تمہارا رویہ یہ کیسا ہونا چاہیے؟ تمہیں تو اس سے محبت کا دعویٰ تھا، تو کہاں گئی وہ محبت؟ کیا وہ محبت بھی ایک بھول تھی یا پھر تھی ہی نہیں، جسے تم نے ہمیشہ لکھ لکھ کر ڈائریوں میں چھپایا اور پھر ان ڈائریوں کو چھپانا بھول گئے؟ مومنہ پھپھو آج وہ حقیقتیں کھولنے پہ آئی تھی تو پھٹ پڑی تھی۔ گویا وہ اس کے سب رازوں سے واقف تھی، اور اس کا مطلب تھا کہ میرا بی بی بھی اس کے حال دل سے بخوبی آگاہ تھی، مگر اس کا بھرم رکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ شہرزاد کا رویہ دیکھ کر چپ ہو جاتی تھی، ورنہ دونوں کی شادی کروانا ان کے لیے مشکل تو نہیں تھا۔ مکتوم نے پھپھو کی بات
سن کر گہری سانس کھینچی اور اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اب بھلا کیا چھپانا باقی تھا؟ وہ اس کی خاموشی سے چڑ کر پھر بولی، بولو نا مکتوم، کہاں گئی تمہاری محبت؟ میری محبت ابھی بھی وہی ہے پھپھو، میں آج بھی شہرزاد سے محبت کرتا ہوں، اور میری یہ محبت میرے ساتھ میری قبر تک جائے گی، لیکن میں اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کسی عمل سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے کیا سمجھتی ہے اور مجھے کیا درجہ دیتی ہے۔ جس کی نظر میں میرے ماں باپ کی اور میری کوئی عزت اور اہمیت نہیں، میری محبت کی بھلا کیا اہمیت ہوگی؟ اور ویسے بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار میں اپنی اور اپنے جذبوں کی توہین کرواؤں۔ وہ میری ہے، اب میرے پاس ہے، میرے لیے بس یہی کافی ہے، اور آپ یہ وہم دل سے نکال دیں کہ میں اسے انتقام لینے اور اسے سزا دینے کے لیے قبول کرنے پر آمادہ ہوا تھا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا پھپھو، کیونکہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ سہی، لیکن وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ مکتوم شاہ کی انتہائی تحمل سے کی گئی وضاحت مومنہ پھپھو کو حیران کر گئی تھی۔ وہ بولی، تو پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو مکتوم؟ پھپھو، میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ اپنی زندگی جیسے چاہے جیے، میں تو اسے روکنے ٹوکنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ پھپھو نے اسے چھیڑا، اگر وہ تم سے محبت کرے پھر بھی؟ مکتوم، تم مجھ سے بدگمان ہو، اس لیے تمہیں اس کی ہر اچھی… میں بدگمان ہوں؟ پھپھو، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بدگمان ہوں؟ کہ ابھی بھی میرا یا پھر میری بدگمانی کا قصور ہے؟ 10 سال ہو گئے مجھے اس کی نفرت اور حقارت سہتے ہوئے۔ 10 سال اس نے میری ذات کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ 10 سال اس نے مجھے ہر نظر میں گرایا اور اپنے پرائے کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے۔ میں نظر اٹھا کر بات کرنا بھول گیا تھا، میں ہر مقام سے گر گیا تھا، میں حویلی میں رہ کر بھی کھانا پینا سونا جاگنا خود پر حرام سمجھتا تھا۔ پھپھو، مجھے حقیر کر دیا اس نے، اور اس نے مجھے قدموں تلے روندا ہے۔ میں پاگل ہو جاتا اگر مجھے تائی ماں کا سہارا نہ ملتا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میرے زخموں پر مرہم رکھا، انہوں نے ہمیشہ میرے درد کو سمجھا۔ میں بھی شاید پتھر ہو جاتا، مگر اس دل میں محبت اور احساس کی رمق باقی تھی کہ میں نے تائی ماں کے آنسوں کا خیال کر کے اس سے شادی کر لی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، مگر میں نے اسے پانے کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی نظر میں کیا ہوں۔ اگر میں اس کے پانے کا سوچتا تو زرینہ کے لیے کبھی حامی نہ بھرتا، لیکن یہ بھی شاید اس کے لیے ایک سزا تھی کہ ارمغان کو چھوڑ کر میری بیوی بننا پڑا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اگر زرینہ میرے خواب دیکھ سکتی ہے تو شہرزاد بھی تو ارمغان کے لیے راضی ہی تھی۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حالات آج مختلف ہوتے، وہ یقیناً اپنی زندگی میں خوش ہوتی۔ اگر میں نے اسے مجبوراً اپنایا تھا تو اس نے بھی تو مجبوراً مجھے قبول کیا تھا، ورنہ مکتوم شاہ جیسے بے ذات شخص کو شوہر بنا لینے کا وہ کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ جب یہ سارا سودا ہی مجبوری کا ہے تو پھر میں کیوں خواہ مخواہ اس پر حق جتاتا رہوں؟ میں کبھی بھی اس پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ میرا دل، میری محبت، میرے خیالات اپنی جگہ، اس کی نفرت عداوت اپنی جگہ، اسے مکمل آزادی ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، شاید آپ سے بھی نہیں۔ آپ کو بھتیجی کی فکر ہوئی تو فوراً مجھے ڈانٹ دیا۔ کیا آپ نے میرے لیے کبھی اسے ڈانٹا؟ غصے سے مشتعل ہوتے مکتوم شاہ کے آخری الفاظ بوجھل سے فکرے نے مومنہ پھپھو کا دل مٹھی میں بینچ ڈالا۔ وہ تڑپ گئی تھی، لیکن وہ یہ سب کہہ کر فون بند کر چکا تھا، اور صوفے پر گرنے کے سے انداز میں وہ بیٹھ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کے وجود پہ کوئی تھکن کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، اور وہ اس پہاڑ تلے دبتا جا رہا تھا۔ اس کی کیفیت بے پناہ بوجھل سی ہو گئی تھی، جسم و جاں پہ شکستگی غالب آنے لگی تھی، اور یہ شکستگی تو کئی سال سے اس کے دل کا حصہ بنی ہوئی تھی، لیکن گزشتہ 1.5 سال سے اس میں اضافہ ہو گیا تھا، اور آج تو
موبائل فون دوبارہ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کے باوجود موبائل کا کینسل کا بٹن دبا دیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد پھر اس کا شور شروع ہو گیا تو اس نے بنا دیکھے ہی کان سے لگا لیا۔ دیکھو بیٹا، تم اپنے مقام پہ غلط نہیں ہو، مگر جو گزر چکا اسے بھلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ جیسی بھی تھی مگر اب تمہاری بیوی ہے، اور تمہاری بیوی بن کر اسے کوئی ملال، کوئی دکھ نہیں۔ وہ بہت خوش ہے اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور غلطیوں پر نادم ہے۔ وہ غلط تھی تبھی تو آج تک تمہارے سامنے اس کی نظر جھکی ہی رہی ہے۔ تم نے جو کہا اس نے وہی کیا، اور اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ دیکھو بیٹے، ضروری نہیں کہ ہر محبت کرنے والے کا دل اور صبر تمہارے جیسا ہی ہو۔ وہ ایک نازک احساسات رکھنے والی نازک سی لڑکی ہے، زیادہ دیر تک محبت میں بے رخی نہیں سہ سکتی۔ جہاں تم نے اتنے سال اپنے دل کو اور ظرف کو وسیع کیے رکھا، وہاں اب ایسا کرنے میں بھی کنجوسی مت کرو۔ وہ تمہارے لیے زمین بن گئی ہے، اس کا آسمان بن جاؤ۔ اسے مان بخش دو اور اپنی محبت کو صرف ڈائریوں میں ہی نہیں، دلوں پہ لکھنے کا فن سیکھو۔ محبت کاغذوں میں رہی تو بوسیدہ ہو جائے گی، دلوں میں رکھو گے تو تازہ رہے گی۔ اور ویسے بھی آج کل اس حالت میں اسے تمہاری محبتوں کی تازگی اور اپنائیت کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال رکھو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ کمزور ہے اور ذہنی دباؤ بھی ہے اس پر۔ کل اس کا دوبارہ چیک اپ کروانا اور دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا، کیونکہ وہ اب پہلے والی شہرزاد نہیں۔ وہ اب صرف اور صرف تمہاری دیوانی ہے، اور اس کی دیوانگی کا یہ حال ہے کہ تمہاری ایک ایک بات اور بے رخی بتا کر رو رہی تھی۔ وہ صبر کرنے والے اس میں سے نہیں اور نہ سہ سکتی ہے۔ جو ہو گیا محبت کے صدقے بھلا دو۔ اللہ تمہیں خوش رکھے گا اور تم انشاءاللہ بہت کامیاب زندگی گزارو گے۔ بس دل اور صاف اور کشادہ کر کے دیکھو۔ پھپھو نے یہ سب کہہ کر اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا، لیکن مکتوم کے لیے حیرتوں اور بے یقینی کے جہاں چھوڑ گئی تھی۔ ان کے الفاظ اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگے تھے۔ ایک ایک لفظ ذہن کے پردے پہ ناچ رہا تھا۔ محبت، شہرزاد، شکایت، حالت، ڈاکٹر چیک اپ، دیوانگی، صبر، صدقہ۔ وہ ایک ایک لفظ پر چکرا رہا تھا اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے اپنے بیڈ روم کی سمت بھاگا تھا۔ اندر آیا تو قدم تھم سے گئے۔ وہ قالین پہ پیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی، گھٹنوں میں منہ دیے دھواں دار رو رہی تھی۔ مکتوم کو اس کے رونے کی سمجھ نہ آئی تو وہ قریب چلا آیا اور اسے پکارا، شہرزاد۔ اس کے پکارتے ہی وہ سچ مچ بکھر گئی اور بولی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بہت گنہگار ہوں۔ میں بدقسمت تھی کہ اپنی ہی چیز اپنے قدموں سے ٹھکراتی رہی، اس کی تذلیل کرتی رہی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مکتوم شاہ کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور وہ اس کی حرکت پر ہل کر رہ گیا۔ اس کی شہرزاد اس کے قدموں میں؟ اس نے فوراً اسے جھک کر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں تو بھی معافی کی حقدار نہیں بن سکتی، کیونکہ میں نے سچ مچ بہت گناہ کیا ہے۔ لیکن مکتوم، آپ نہیں جانتے کہ اس میں میرا بھی اتنا قصور نہیں تھا جتنا ندرت چاچی اور زرینہ وغیرہ کا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ چونک اٹھا۔ شاید ندرت چاچی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ارمغان لالا مجھے پسند کرتے ہیں، جبکہ بابا سائیں اور اماں سائیں کا رجحان آپ کی طرف تھا۔ وہ شاید میری شادی آپ ہی سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے ندرت چاچی نے بیٹے کا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھے آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور اس کام میں زرینہ اور کبھی کبھی حسان اور ارمغان وغیرہ بھی شامل ہوتے تھے۔ انہوں نے کچھ اس طرح مجھے بدظن کیا کہ میں آپ سے چڑنے لگی، کیونکہ اماں سائیں اور بابا سائیں ہم بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیار اور توجہ آپ کو دیتے تھے، اور اس ناانصافی کا غصہ میں آپ پہ اتارنے لگی تھی۔ میری ماں کا مجھ پہ اثر نہیں ہوا مگر میری چاچی مجھے اپنے رنگ میں رنگ گئی۔ میں وہی کچھ بولنے لگی جو وہ بولتی تھی، لیکن جب رشتوں کی بات ہوئی اور آپ کا رشتہ زرینہ سے طے ہوا تو وہ لوگ کافی خوش تھے، اور میں حیران تھی کہ ان کو جائیداد کا تنہا وارث مل رہا تھا۔ خیام چچا کی ساری پراپرٹی صرف آپ ہی کی تو تھی، اور یوں ان کی ایک تیر دو نشانے پہ لگے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ مگر میرے کڈنیپ کے بعد ان کے رنگ ہی بدل گئے تھے، وہ تو اب نظر ملانا بھی بھول گئے تھے۔
بے شک میرا رشتہ ارمغان لالا سے طے ہوا تھا، لیکن میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کبھی ان کے حوالے سے کچھ نہیں سوچا، کیونکہ انسان اسی کے متعلق سوچتا ہے جس کے ساتھ کوئی دل کا دھاگا بندھا ہو، جبکہ میرے لیے وہ ارمغان بھائی کی طرح ہی تھے۔ جب تک شادی نہ ہوتی میں محبت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے دل کو محبت سے نہیں بچا سکی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں آپ کی بے رخی سے مر جاؤں گی۔ میرا بھی کوئی اپنا نہیں آپ کے سوا، پلیز مجھے معاف کر دے مکتوم۔ شہزادہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، اور مکتوم شاہ سختی سی کسی کیفیت میں کھڑا تھا، اور اسے خاموش دیکھ کر شہرزاد کو پھر سے رونا آنے لگا۔ وہ اس شخص کے سامنے تمام عمر بھی ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی تو اف نہ کرتی۔ آج وہ اس کی محبت کی جھلک دیکھ چکی تھی، اور اس محبت کی جو وہ شہرزاد سے بھی چھپائے پھر رہا تھا۔ لیکن مومنہ پھپھو اور مکتوم شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو نے آج یہ راز بھی عیاں کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی، تبھی تو ندامت کا احساس حد سے بڑھ چکا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہو جاتی، مکتوم شاہ نے اس کے ہاتھ تھام کر انتہائی محبت اور شدت سے چوم لیے تھے، اور پھر اسی شدت سے کھینچ کر اسے باہوں میں بیچ لیا تھا۔ یہ بدن، یہ نگاہیں میری امانت ہیں۔ یہ بدن، یہ نگاہیں میری امانت ہیں۔ یہ گیسوں کی گھنی چھاؤں ہے، یہ گیسوں کی گھنی چھاؤں ہے میری خاطر۔ یہ ہونٹ اور یہ باہیں میری امانت ہیں۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں گنگناتا اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھے ہوئے تھا، اور شہرزاد اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی، مگر آج وہ شاید سونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سو جائے مکتوم، مجھے بھی بہت نیند آ رہی۔ شہرزاد نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر مکتوم نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اپنے رخسار پہ رکھ لیا تھا۔ یار مجھ سے باتیں کرو نا، ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس کا سچ مجھے ابھی سونے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شہرزاد سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر شہرزاد کی آنکھوں پہ نیند کی دیوی بری طرح مہربان ہو چکی تھی۔ پھر وہ اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے سو جا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا، لیکن کچھ دیر بعد بے ساختہ کچھ یاد آنے پر پکار بیٹھا تھا، شہرزاد پھوپھو بتا رہی تھی کہ تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہو اور ابھی دوبارہ چیک اپ کروانا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو ہو نا تم؟ وہ اس کے اچانک پکارنے پر ایک دم نیند کے شکنجے سے باہر آئی تھی، پھر وہ ٹھٹک گئی اور اس کی بات سمجھ کر جھجک گئی تھی۔ وہ آپ پھوپھو یا پھر مسز کاظمی سے پوچھ لیجیے گا، میں مسز کاظمی کے ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ شہرزاد نے اسے ٹالنا چاہا۔ کیوں شہرزاد، کوئی پریشانی والی بات ہے کیا؟ نہیں پریشانی تو نہیں، مگر خوشی والی بات ہے۔ وہ یہ کہتے کہتے لب کاٹنے لگی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا نہ ہوتا تو وہ اس کے چہرے پر بکھرنے والی شرم کی سرخی سے ہی کچھ سمجھ جاتا، لیکن اس وقت تو بنا بتائے کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہرزاد مجھے صاف سا بتاؤ، چپ کیوں ہو گئے، ہوا کیا ہے؟ وہ آپ سمجھ کیوں نہیں جاتے؟ میں ہاں بول بھی تو۔ وہ اس کے اصرار کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی، اور اس کی جھجک سے مکتوم کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا، اور وہ بولا، میں بابا بننے والا ہوں، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ مکتوم نے شرارت سے پوچھا تو شہرزاد اس بات میں سر ہلا کر جھجکتے ہوئے اس کے گریبان میں چہرہ چھپا گئی تھی، اور وہ خوشی سے مسرور ہو رہا تھا۔ تھینک یو شہرزاد، تم نے میرے سارے گلے شکوے اور میری ساری تشنگی مٹا دی ہے۔ اے اللہ، میں تیرا گناہ گار ہوں، اس قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے نواز دیا، میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ خوشی کے ان لمحات میں اپنے رب کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ آؤ شہرزاد، فون کرتے ہیں۔ ابھی؟ لیکن کس کو؟ تائی ماں کو۔ چلو اٹھو، مگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ شہرزاد، ہم اپنی ماں سے بات کریں گے، پتہ چلتا ہے تو چلتا رہے۔ ہم نے تو وہ گاؤں اور قبیلہ اور حویلی چھوڑ دی ہے، اپنے ماں باپ اور رشتے تو نہیں چھوڑے۔ کم آن یار، نمبر ڈائل کرو اب۔ وہ اسے نمبر ڈائل کرنے کا کہہ رہا تھا، اور پھر رات کے 3 بجے متواتر بجتے فون کو میرا بی بی نے ہی ریسیو کیا تھا۔
مکتوم شاہ نے چھوٹتے ہی سسپینس پھیلانے والے گھمبیر انداز اور لہجے میں کہا، آپ نانی بننے والی ہیں۔ میرا بی بی اس کی خبر پر ہکا بکا رہ گئی، جبکہ شہرزاد اس کی شرارت پر ہنسی روک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں آپ کا بیٹا جو باپ بننے والا ہے۔ میرا بی بی اس کی آواز پہچان کر پکاری، مکتوم تم ہو؟ جی دائی ماں، آپ کا مکتوم، آپ کا بیٹا، آپ کا داماد، کیسی ہیں آپ؟ وہ اب اپنے اصل لہجے میں لوٹ آیا تھا اور پہلے شہرزاد بھی باتوں باتوں میں شریک ہو گئی تھی۔ کبھی وہ فون چھین لیتا اور کبھی وہ جھپٹ لیتی، اور اس طرح باتوں اور شرارتوں میں مگن رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ شاید خوشیوں میں یہی حال ہوتا ہے کہ لمحے ہواؤں کے جھونکے کی مانند گزرتے چلے جاتے ہیں۔ سب کچھ اچھا سا لگنے لگتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسان کے سینے سے غم کا پہاڑ سرک جائے تو وہ کھلی فضاؤں میں لمبی لمبی خوشگوار سی سانسیں لینے لگتا ہے۔ ان کے دلوں سے بھی غم، کدورت اور شکایتوں کے پتھر ہٹ چکے تھے، اور وہ بھی خوشی کی فضا پا کر کھل کر جی رہے تھے، اور اس جینے میں ان کا بیٹا بھی اب شامل ہو چکا تھا۔ اور جس روز شہرزاد نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، اسی روز توقیر شاہ میاں بی بی اور بیوی جان کو سب سے چھپ کر ملانے کے لیے لے آئے تھے۔ پیر سائیں ملنے نہیں آئے تھے، مگر اپنے نواسے اور پوتے کا عقیقہ انہوں نے بڑی دھوم دھام سے کیا تھا۔ پہلی سالگرہ پر مومنہ پھپھو اور ان کی فیملی مکتوم اور شہرزاد کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، اور وہ بے پناہ خوش تھے، کیونکہ ان کے اپنے بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ بس ابھی باقاعدہ نہیں آئے تھے، مگر انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ سب ان سے ملنے سب کے سامنے آئیں گے، اور تمام تر فرسودہ اور جاہلانہ رسم و رواج اپنا وجود کھو بیٹھیں گی، کیونکہ آدھا وجود تو ابھی بھی کھو ہی چکا تھا، صرف آدھا باقی تھا، اور اس آدھے جاہلانہ پن کو ختم کرنے کے لیے کسی اور بہادرانہ اور ٹھوس فیصلے کی دیر تھی۔ بس کسی اور کو قدم آگے بڑھانا تھا، صرف ایک قدم، ایک فیصلہ، اور پھر اس قدم پہ اور اس فیصلے پہ قائم رہنا تھا، اور اپنی ذات پہ اعتماد رکھنا تھا، اور اپنے رب کریم پر یقین کامل۔